बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है जी, एंड दैट इज़ कि जिस तरीके से ऑपोजिशन जो है हुकूमत को अपनी टोज पे रखा हुआ है, उसने उसकी शाबाशी देनी चाहिए, उसको शाबाश देनी चाहिए ऑपोजिशन को। बट देन अगेन अब कुछ ऐसे हालात बनना शुरू हो गए हैं जिसमें पता ये चलता है कि जी ये सारा जो है ना ऑपोजिशन का जोश वलवला एंड हेड ऑन जो जाते हैं हुकूमत के साथ, उसमें से ऐसा निकल कुछ नहीं रहा। सो अगर निकल कुछ नहीं रहा तो अब सारा फोकस जो है वो फिर एक मरतबा फिर डाला जाएगा या किया जाएगा, जीरो इन किया जाएगा सब चीज़ों को। और वो ये है कि जनाब आगे लॉन्ग मार्च आएंगे, रैलीज आएंगी एंड इन सो मेनी थिंग्स, और प्रेशर जो है वो माउंट करके रखा जाएगा फॉर अनदर लाइक 3-4 months टाइम। और 3-4 महीने अगर मैं ज्यादा कह गया हूं तो मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन देन अगेन 3-4 महीने का प्रेशर जरूर रखा जाएगा। और ये मत समझे कि 3-4 महीने के अंदर अंदर कुछ हो जाएगा, मुझे नहीं पता है। बड़ी फ्लूइड सिचुएशन होती है और 32 साल की प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि जनाब कल क्या होगा। लेकिन देन अगेन अभी तक एज सच हुकूमत सरवाइव कर रही है डिस्पाइट ऑल द ऑड्स। महंगाई अपनी जगह, यूटिलिटी के बिल्स जो है वो देना मुश्किल हो गया आवाम के लिए, और इतनी मुश्किलात हैं इसके बावजूद हुकूमत जो है सरवाइव कर रही है। और ऑपोजिशन जो है एज सच वो टफ टाइम नहीं दे सक रही हुकूमत को जो वाकई हुकूमत को मिलना चाहिए। हाँ, डिफेंसिव पे चली जाती है हुकूमत कभी कभी, और डिफेंसिव पे जाने के बाद करती ये है कि वो उसको ना जो भी ऑपोजिशन की तरफ से प्रेशर माउंट होता है उसको काउंटर करने में सारी एनर्जीज वेस्ट कर देती है, जबकि उसको चाहिए हुकूमत को कि डिलीवरी की तरफ ज्यादा टाइम सर्व करे। बट देन अगेन प्रॉब्ली जो बैठे हुए एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर वो ज्यादा बेहतर समझते होंगे, लेकिन मैं सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ। मेरे बड़ी काबिल एहतराम मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं PTI से। नवाब तालपुर साहब हैं, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, और पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। राना एहसान साहब भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त, उनके साहबजादे हैं मुस्लिम लीग नून से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ लाए। अगर आप लोगों की दोनों की इजाज़त हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3 मर्द हजरात हैं और मेल डोमिनेट कर रहे हैं इस शो में, तो अगर हम मुसरत बीबी से पहले बात शुरू कर लें तो मेरे ख्याल में किसी को मुज़ायका नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, खुशी होती है। अच्छा बीबी, अब मुझे एक चीज बता दे कि ये हर रोज एक यहाँ पे सिलसिला शुरू हो जाता है, वो ये है जनाब कि कल हुकूमत गई थी, कल हुकूमत गई, जो कि ये पहले दिन से हो रहा है, लेकिन अभी कुछ थोड़ा सा सिलसिला जोर पकड़ गया है और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और मुख्तलिफ चीज़ें इसलिए हैं कि कुछ ये साल ही कुछ ऐसा है और इसमें प्रेशर आप पे माउंट रहेगा, हुकूमत पे माउंट रहेगा। और लेकिन जहां तक बात आती है महंगाई की, सारी दुनिया में महंगाई है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई है, सारी दुनिया में महंगाई है। और महंगाई इस तरह इतनी शिद्दत से है पूरी दुनिया में कि 39 ईयर्स के बाद, यानी कि तकरीबन 4 दिहाइयों के बाद, 4 डेकेड्स के बाद अमेरिका में भी 7% महंगाई हुई है और वहां पे भी लोग जो है हीट फेस कर रहे हैं। बट देन अगेन यहाँ पे लोग जो है वो तो हीट फेस कर रहे हैं, स्पेशली जिसको बिजली का बिल देना पड़ता है, जिसको गैस का बिल देना पड़ता है, जिसको यहाँ पे यूटिलिटीज यहाँ पे बिल पे करने पड़ते हैं, उनके लिए एक इशू बन जाता है। डिस्पाइट ऑल दीज प्रेशर्स फ्रॉम द ऑपोजिशन एंड मासेस, जो महंगाई का आप पे है, आप लोग सर्वाइव कर रहे हैं। ये कितना अरसा सरवाइव करेंगे? हुकूमत आप टेन्योर पूरा करेंगे? क्योंकि ये साल अपॉइंटमेंट्स का साल भी है और इसमें बड़ा एक डिसीजंस भी बड़े बड़े लेने पड़ेंगे प्राइम मिनिस्टर को, और ये इसी साल में सब कुछ हो जाएगा। और एक चीज बड़ी अहम है, क्या कितने % चांसेस है बीबी के 6 महीने साल पहले इमरान खान साहब इलेक्शंस अनाउंस कर दें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल से मैं आपके बाकी तमाम जो आपने नुक्ते रखे हैं उनकी तरफ जाऊंगी कि हमारा टाइम कितना है। तो इंशाल्लाह 2023 तक हम इंशाल्लाह इधर हैं और 2028 तक का मैंडेट 2/3 मेजॉरिटी लेके आएंगे और फिर उसके बाद कभी नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। तो एक मिनट रुक जाओ एक मिनट तुसी आ गई बम्बार्टमेंट शुरू कर देती है, जरा ठहरो। आप ये कह रही है कि ये टेन्योर भी पूरा करेंगी आप, उसके बाद 5 साल पूरा उसके बाद भी करेंगी, और उसके बाद क्या कह रही है कि फिर कभी भी नहीं जाएंगे? उसकी वजह ये है कि ये जो 5 साल हैं
یہ انشاءاللہ ہماری اگلی 2/3 میجورٹی انشور کریں گے، ہماری جو پرفارمنس ہے. اور اس کے بعد آپ امیجن کریں نا کہ یہ 5 سال اور اگلے 5 سال تو پھر عوام کبھی کسی اور کو نہیں لے کے آئے گی. اگر جمہوریت کے جو صحیح ثمرات ہیں عوام تک، ان کی دہلیز تک انشاءاللہ جانا شروع ہو گیا اور مزید جائیں گے. ابھی دیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتے جائیں. ایک منٹ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں، ویری سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں. نواب صاحب آپ بھی چلیں گھر، اور رانا صاحب تسی بھی جاؤ کار تے میں بھی جانا کار. تے بی بی جڑے اے 10 سال تے تھے پکے کر کے بیٹھی ہوئی ہے، سو ہم تینوں چلتے ہیں گھر. نہیں تسی گھر نہ جاؤ نا، میری گل سنو. اچھا سناؤ. ہاں انشاءاللہ جی انشاءاللہ پاکستانی میڈیا بھی آپ تو خیر ہمیشہ ہی رسپانسیبل، ایک آپ کا ذمہ دارانہ صحافت آپ نے کی ہے. آپ کا ایک بڑا ماشاءاللہ سے بیلنس قسم کا تجزیہ اور پرو پاکستانی، اور ہم سب کو پہلے پاکستان کا سوچنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہماری جس جماعت سے جس پروفیشن سے وابستگی ہے. دیکھیں انشاءاللہ اور میڈیا بھی پھر کنسٹرکٹیو کام کرے گا کہ انہوں نے کیا اچیو کر لیا، کتنے ڈیمز بن گئے، ہم کھانے میں بھی خود کفیل ہو گئے. پھر آپ اس طرح کے پروگرامز کیا کریں گے، یہ لڑائیاں جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا جو میں بات کرنا چاہ رہی تھی اپوزیشن کی، جو ابھی آپ نے اپنے پروگرام کے آغاز میں بتایا. دیکھیں اپوزیشن جو ہے نا جی، ان کو 2 کام کرنے ہیں. ایک تو یہ جو شوکا شاکی ڈرامہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، جیسے ماضی میں یہ کیا کرتے تھے، ہم نے پیٹ بھی پھاڑنے تھے انہوں نے اور سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، وہ خالی لفاظی. اسی طرح کی لفاظی یہ اب کر رہے ہیں. NRO کے لیے سیریس ایفرٹ بھی کرتے ہیں، اس میں ناکام ہوتے ہیں. ناکام ان کو کون کرتا ہے؟ ایک تو عوام کی عدالت میں جب جاتے ہیں تو آر پار کی بجائے خود آر پار ہوئے. ایک منٹ بھی ٹھہرو تو صحیح نا. NRO کس چیز کا؟ NRO تو اس وقت چاہیے ہوگا نا جس وقت یہ کسی چیز میں پھنس جائے. ابھی تو آپ لوگ تو نیٹ ریزلٹ آپ کی جو جتنی بھی آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی ہے اس کا نیٹ ریزلٹ تو نکلا ہی نہیں. تو NRO نے کی کرنا لے کے تاڑے کو نہیں. دیکھیں نیٹ ریزلٹ یہ تو ٹائم بتائے گا نا ہمارا. میں عرض کر لوں نا نہیں نا، نیٹ ریزلٹ اس کا یہ ہے کہ ہم نے پرائم منسٹر کی، آپ نے میرا خیال ہے جو لائیو کالز تھی وہ سنی ہوں گی، کہ ہم اب یہ جو جس طرح کی آ کے دعوے باتیں کرتے ہیں تو ریفارمز کے لیے ہم ان کو جیسے ہم نے جنوبی پنجاب کے لیے ان کو للکارا ہے نا، انوائٹ بھی کیا ہے، ریکویسٹ بھی کی ہے کہ آئیں نا، خالی باہر ٹی وی شوز کے اندر یہ ڈرامے مت کریں، آ کے ریئل سینس میں جو رول ہے وہ ادا کریں. اسی طرح اگر ان کو لگتا ہے کہ نیب یا باقی FIA اپنا کام صحیح نہیں کر رہے یا وکٹمائزیشن ہوتی ہے تو اس میں ریفارم سے چیزیں ٹھیک ہونی ہے نا. دوسری جہاں تک رہ گئی بات، میں جو عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ 23 مارچ بھی ادھر ہے، یہ بھی ادھر ہے. انشاءاللہ نئی ڈیٹ اناؤنس کریں گے، ہو سکتا ہے وہ 23 کا جو ہے نا وہ 23 مارچ پھر اگلا دے دیں، اگلے سال کا 23 اگلے سال کا. امپورٹنٹ چیز اس میں جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ یہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں. ناکام کس طرح سے ہوئے میں عرض کرتی ہوں. ایک تو یہ کہ عوام دیکھیں نا، آپ نے پریشرائز، بالکل حکومتیں ہوتی ہیں پریشرائز 2 وجہ سے. ایک وہ خود غلط ہو، کرپشن کر رہے ہو، کوئی کام ٹھیک نہ ہو، اور اوپر سے عوام بھی ان کے خلاف نکل آئے. ہم تو بھائی ایک چیز ہم نے عوام کے لیے کی ہے، ہم نے ایک چیز عوام کے لیے کی ہے. دوسری سب سے جو ان کو بڑا سیٹ بیک آیا، ان کو لگا کہ شاید عوام پیسہ ویسا لگائیں گے، بیانیاں بھی دیں گے، پیسے بھی دیں گے. جو آپ کو پتا ہے کہ جو لاہور کے جلسے میں ان کا انجام ہوا اور اس کے بعد یہ آپس میں دیکھیں، میں تو جو دیکھ رہی ہوں آپ یہ جو PDM کی جو کچھ بچی کچی PDM ہے، اس میں اگلی انشاءاللہ میٹنگ میں یہ دستوں گریبان ہوں گے. یہ ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ خود ہے کیونکہ ان کا مطمع نظر ایک الائنس نہیں ہے. ان کو خود اس میں سے اپنے لیے یہ میکسیمم بینیفٹس اٹھانا چاہتے ہیں. تو ایک بندہ جو ان کو لیڈ کر رہا تھا، میرا خیال ہے کہ اس نے امپورٹنس جو گین کرنی تھی وہ کر لی ہے. اب ہارے کی اپنی اپنی سیاست ہوگی، یہ ٹائم تو آنے دیں، پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ حکومت بجٹ کے اوپر، بل کے اوپر کیا حشر ہوا، ان کا سینٹ میں کیا حشر ہوا. اسی طرح آگے بھی آپ دیکھیں گے. جی آپ کمپلیٹ کریں بات پلیز. جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، یہ سیاسی یتیم ہو چکے ہوئے. اس کی وجہ میں اور آپ نہیں ہے، ان کے اپنے اعمال ہیں. اور عوام کو جس طرح سے انہوں نے 70 سالوں میں کچھ نہیں دیا، عوام اب کمپیئر کریں گے. میں یہ کہتی ہوں کہ وہ ہماری پرفارمنس 5 سال کی اور ان کے سارے ٹینیور کو جب کمپیئر کریں گے تو اس کا جواب ان کو مل جائے گا. ابھی بھی اگر ہمارے سے مہنگائی زیادہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زرداری صاحب زندہ باد،
اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی صاحب نے بھٹو صاحب کے جو بھی کام تھے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے اور عوام کو مار رہے ہیں. تو ہم ان اپنے جو ہمارے ایکشنز ہیں جو پرو عوام ہیں, ہم نے جیسے لوکل گورنمنٹ کا جو ہم نظام لے کے آئے ہیں پنجاب میں میں لوگ سڑکوں پر بندے مار دیے انہوں نے. میں یہ پہلے جتنے الزامات کی چارج شیٹ آپ نے لگائی ہے نا بی بی, پہلے اس پہ تو بات کروں. آپ نے کہا جی کرپشن آپ نے ختم کی ہے, کرپشن آپ کے دور میں کم ہوئی ہے. یہ منو نہیں سمجھ آئی کس طرح کم ہوئی ہے. یہ تو نواب صاحب جب پوچھیں گے یا رانا احسان صاحب پوچھیں گے آپ سے. اور آپ نے ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا, آپ نے کہا جی پی ٹی ایم کا اگلا اجلاس جو ہوگا اس میں سارے جناب گتھم گتھا ہوں گے, اتنے تو لڑائی پہ جانی ہے. یہ ذرا میں پہلے نواب صاحب سے پوچھ, نواب صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کرپشن کوئی نہیں ہوئی جناب اس دور میں, پہلے ہی لڑے ہوئے ہیں. چلو پوچھ لینے ہیں نواب صاحب, کرپشن کوئی نہیں ہوئی ان کے دور میں. اور دوسرا بی بی کہہ رہی ہے کہ جناب پی ڈی ایم جب بھی اگلی دفعہ ملے گی یہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہوگا. جی میری بہن تو کچھ بھی کہہ سکتی ہیں کیونکہ میری بہن ہے, اور خصوصاً کیونکہ وہ اس لیڈر کی پیروکار ہیں جو جرمنی اور جاپان کے بھی بارڈر ملا سکتا ہے, جو آگے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ 40% جو لوگ ہیں کینیڈا میں وہ بھوکے سوتے ہیں, ان کو کھانا نہیں ملتا. کیونکہ یہ سب چیزیں وہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اگر میں اپوزیشن میں آ گیا تو پھر میں تو پتہ نہیں کیا کر دوں گا اور پتہ نہیں کون سی دشمنیاں ہو جائیں گی. اور پھر جو اس میں میمز بن رہی ہے وہ وہاں پر میں بڑا انجوائے کرے, پبلک بڑا انجوائے کری ہے ان کو ان باتوں کے بعد. تو میری بہن بھی کہہ سکتی ہے. بہرحال میری بہن نے کہا کہ وہ اگلے 5 سال کے لیے بھی حکومت میں آ رہے ہیں, تو میرے خیال سے ان کی یہ ان کو نہیں 5 سال کے لیے نہیں. نواب صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگلے 5 یہ بھی ختم ہوگا ٹینیور, اگلا 5 سال بھی ہوگا. اور بی بی کہہ رہی ہے کہ پھر ہم کہیں بھی نہیں جا رہے. بالکل رانا صاحب وہ صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ جو وہ کر سکی ہیں وہ کوئی بھی حکومت ہم سے پہلے نہیں کر سکی. آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی 140th موسٹ کرپٹ نیشنز میں ہم نہیں گئے. سلام پیش کرتے ہیں عمران خان کو جس نے ریکارڈ قائم کر دیا. میں سلام پیش کرتا ہوں. ہو سکتا ہے واقعی اس بات ان کی سچی ہو, کیونکہ اب تو میری علیمہ باجی کے اکاؤنٹ میں 50 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں جو کہ انہوں نے پیسے کپڑے سی کے اور ڈیزائن کر کے بنائے ہیں. تو یہ تو ہو سکتا ہے نا. آج کل ڈیزائنرز کے پاس بڑے پیسے ہوتے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ ڈیزائنر کا نام نہیں پتا چلتا نا, ہم نے بڑا گوگل کیا اور سرچ کیا پر کہیں سے ڈیزائنر کا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں لو پروفائل رہ کے کام کرتے ہیں. بس پھر یہی ہے یار, یہ پھر میری آپ پارٹنرشپ کرائیں میری بہن کے ساتھ, میں بھی ڈیزائننگ کا کام, کوئی درزی سینے کا کام شروع کروں, شاید کچھ بن جائے میرا بھی. نہیں کراچی میں بہت ڈیزائنر بیٹھے ہوئے نواب صاحب, ادھر تھوڑا توجہ دیں. خصوصاً جو پرائم منسٹر بننے سے پہلے ساری زندگی 1 سے 2 لاکھ روپے انکم ٹیکس بڑھتا تھا, اب وہی پرائم منسٹر بننے کے بعد 98 لاکھ روپیز. یار اٹس ناٹ اے جوک. تو یہ تو بڑا اچھی بات ہے نواب صاحب. ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے, سب لیڈروں سے زیادہ, سب پولیٹیشنوں سے زیادہ. پر مسئلہ یہ کہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ قانون کا خزانہ پی ایم کا بننے کے بعد کہاں سے آ گیا, یہ کون سی فیکٹریاں لگ گئیں, یہ کون سے پہلے تو سر جی وہ بتاتے نہیں تھے کہ ان کا انکم آ کہاں سے رہا ہے, اور ٹیکس تھا ہی نہیں. تو بڑی بات ہے یار, مجھے بھی بڑا شوق بن گیا ہو گیا دیکھوں اور پرائم منسٹر کا کیا ہوتا ہے. اور ایک اور بھی مبارکباد دوں کہ کبھی دنیا میں کی ہسٹری میں پاؤنڈ اور ڈالر اتنا مہنگا نہیں ہوا جتنا خان صاحب نے کر دیا. تو میری بہن ہو سکتا ہے ان چیزوں کی بنیاد پر شاید اگلی پاکی زندگی پی ٹی آئی کو دے رہی ہوگی, پر میرے خیال سے اگر آپ ان کے کچھ سچے لوگوں کی طرف ڈائیورٹ ہو جائیں تو آپ نور عالم خان آپ کو بتائے گا کہ کتنی کرپشن ہے پی ٹی آئی میں اور کیا حالت ہے. ان کے اپنے آفتاب صدیقی صاحب ان کے ایم پی ہے, وہ بتاتے ہیں کہ کتنی مس گورننس ہے. پرویز خٹک صاحب کبھی کبھی کھل جاتے ہیں, ان کے لیاقت جتوئی صاحب بتاتے. تو میں اب ان کی کیا کس سے کہانیاں کھولوں, کس سے کہانیاں, تو دنیا کے سامنے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل لے آئیے, کیونکہ یہ وہی ادارہ ہے جس کے لیے خان صاحب پیپر اٹھا کے بتا کے اور لہراتے تھے کہ یہ دیکھو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, آئی ٹرسٹ دیم 100%. انہوں نے کہہ دیا 117 پہ تو 170 پہ, تو آج وہی کہہ رہا ہے, پر آج ان پر ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور بیک گراؤنڈ بھی سارے کھل گئے, ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کی فنڈنگ بھی کہاں سے آتی تھی. ووٹن کرکٹ اور ارباز گروپ جو ابھی جیلوں میں پڑے ہوئے, چندے کا پیسہ باہر ملک سے کھانے کے لیے کھا کے ان کیسز میں, تو یہ تو ان کی جو سو باتیں ساری اب عام جام ہو گئی ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک یہ ان کا فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹرم تھا, اور زیادہ فیوچر میں رانا صاحب جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو ابھی ان کے 14 میں سے یہ 12 بائی الیکشن ہار چکے ہیں نیشنل اسمبلی کی, عوام نے ان کو زیرو کر دیا ہے. یہ لوگ کے پی کے جو اپنا گڑھ سمجھتے تھے, ان کی مین جو فیوریٹ ان کے ڈسٹرکٹ سے, وہاں پر ان کو نل بٹا نل کر دیا ہے. ہم نے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ہم کے پی کے میں ہیں یا نہیں ہے, پر جو ان کا حشر ہوا ہے پی ٹی آئی کا, یار وہ لوکل باڈیز پہ میں آتا ہوں.
میں آتا ہوں اس پہ میں بی بی بات کرنا چاہ رہی تھی, میں نے ان کو بھی تو انٹرپٹ کیا تھا. لوکل باڈیز پہ میں آتا ہوں, وہ الگ ٹاپک اس پہ رکھیں گے, اس پہ گفتگو کریں گے, اس پہ میں تھرو یہ کوشچن, اور پھر آپ تینوں جو بھی اس پہ انپٹ دینا چاہے ضرور دیجیے گا. میں ذرا رانا صاحب کی طرف چلوں. رانا احسان صاحب, پی ڈی ایم والے آئندہ آنے والے جو بھی ان کا انٹریکشن ہوگا اس میں لڑائی ہوگی, بی بی کہہ رہی ہیں. اور ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیں, آپ نے ناراض کر دیا ہوا پیپلز پارٹی کو, تو یہ واقعی ایسے ہونے جا رہا ہے جیسے بی بی کہہ رہی ہے مسرت بی بی, یا گڑبڑ ہے کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, لڑائی جو ہے وہ اپوزیشن میں کیوں پڑے گی؟ ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں, اور آپ ایک پیج پہ تو ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں, ایک پیج پہ ہم نہ بھی ہوں, لیکن ہمارے پاس کیا ہے جس کے لیے ہم لڑے؟ ہم تو ایک مہم چلا رہے ہیں اس ناکام حکومت کے خلاف. چنگی ناکام حکومت ہے جڑی 4 سال پورے کر گئی ہے. دیکھیں, مہم کتنے گئی تھی اس کے اوپر میں تھوڑا سا اگر میں کامنٹ مجھے کرنے دیں. دیکھیں, ضرور کریں. You have all the time. ران صاحب, you have all the time. دیکھیں, لیٹس اسٹارٹ ود the promises PTI made. جن وعدوں کے ساتھ یہ آئی حکومت, جس میں سب جانتے ہیں 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکری, 200 ارب 100 ارب منہ پہ ماریں گے, پھر یہ کریں گے, کوئی وعدہ سچا نہیں ہوا. پھر پچھلے 3 سالوں سے ہمارے اس ملک کے اندر جو مہنگائی کی شرح ہے, یعنی کہ لگ بھگ کیومولیٹو 60 سے 70% انفلیشن ہو چکی ہے. آمدن ایک عام آدمی کی 15 سے 20% بڑی ہوگی پچھلے 3-3.5 سالوں میں. قرضوں میں یہ ملک جو ہے بے انتہا ڈوب گیا, یعنی کہ جو ہم نے 5 سالوں میں لیے انہوں نے 2-2.5 سالوں میں پورے کر دیا. اب تو ہم اوور اینڈ ابو جا رہے ہیں. جو پی ایم ایل این نے قرضے لیے, ریکارڈ قرضے, اور آگے اس سال کے اندر جو 5-6 مہینے رہ گئے, ان کو 16 سے 17 ارب ڈالر ابھی ریکوائرڈ ہے. اگر نہیں لیں گے تو روپیہ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا. پھر اس کے بعد آگے چلیں, ان کی گورننس, انہوں نے بے انتہاشا. اچھا, پی ڈی ایم کا بتائیں نا, پی ڈی ایم کا مجھے بتائیں نا رانا صاحب. میں بتاتا ہوں, میں صرف ایک کیس بلڈ اپ کر رہا ہوں. جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے, یہ ٹینیور بھی پورا کریں گے اور اگلے میں بھی آئیں گے. ٹینیور تو رانا صاحب پورا کر گئے نا, یہ ابھی پیچھے رہ کی گیا ہے, سال رہ گیا پیچھے سارا. ٹینیور تو پورا کر گئے. اگلے کی یہ بات نہ کریں پھر, کیونکہ اگلے کی اتنا کوئی عوام جو ہے وہ بیوقوف نہیں ہے کہ نہ آپ اس کو کوئی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ دیں, نہ آپ الیکشن کے وعدے پورے کریں, کرپشن آپ بے انتہاشا کریں, مس گورننس, مس مینجمنٹ آپ بے انتہاشا کریں, پھر آپ اس امید میں رہیں. یہ حکومت بھی جو پوری ہوئی ہے وہ 10 بندوں کی گزارش یہ ہے رانا صاحب, میں صرف ایک ایز اے آبزرور آپ کو بتا سکتا ہوں, کیونکہ میں اس وقت یہاں پہ پروگرام کنڈکٹ کروا رہا ہوں. میں ٹھیک ہے, میں آپ کی بات مان لی, گورننس گڑبڑ ہو گئی پی ٹی آئی کی حکومت میں, کرپشن ہوگی پی ٹی آئی کی حکومت میں, جتنے یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کے کیسز تھے اس کا نیٹ ریزلٹ نہیں نکال, بالکل ٹھیک ہے, ساری باتیں ٹھیک ہے. ٹائم تے پورا کر گئے نا, میں وہ پوچھ رہے ہوں, دسو نا. دیکھیں, ٹائم بالکل جو ہے وہ 3.5 سال پورے ہو گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ انہوں نے جو اپنے لیے دائرہ کار بنایا ہے سیاسی, وہ اس 26 نکات کے اوپر بنایا ہے جو پی ڈی ایم کے, جس کے اندر سے کوئی ڈیل میکنگ نہیں ہے, جس کے اندر کوئی بیک ڈور ڈیلنگ نہیں ہے, اور جمہوری روایات کے مطابق اپوزیشن ہو رہی ہے. میں چلو 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے سارے بندے دل سے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ نہیں ہوں گے, بالکل ٹھیک, میں اس میں بحث ہی کوئی نہیں ہے. بٹ دین اگین اگر اپوزیشن کی طرف دیکھوں تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی آپ کے بندے 100% نہیں ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, پریشرائز کرتی ہے اپوزیشن نے ٹوز پہ رکھا ہوا ہے حکومت کو, بالکل ٹھیک, ساری باتیں ٹھیک. لیکن جو بل آتا ہے, جو چیز ہوتی ہے, آپ لوگ اتنا شور مچاتے ہیں, اور پھر جناب پتہ چلتا آخری دن کچھ نہ کچھ ہی ہو گیا. یہ کیا, واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن؟ آپ کے اپنے بندے ساتھ نہیں ہے. میں چلو 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے سارے بندے دل سے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ نہیں ہوں گے, بالکل ٹھیک, میں اس میں بحث ہی کوئی نہیں ہے. بٹ دین اگین اگر اپوزیشن کی طرف دیکھوں تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی آپ کے بندے 100% نہیں ہیں. دیکھیں, اس سوال کا جواب بڑا سمپل ہے. وہ میں جب یہ ای وی ایم کے بل پاس ہونے سے, تو اس سے 4-5 دن لگاتار پی ایم ایل کیو کے اور ایم کیو ایم کے جو ممبران تھے ان کے ساتھ ٹاک شوز ہوتے رہے, تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ای وی ایم اتنی خراب چیز ہے. یہ تو نہ انہوں نے ہمیں سمجھائی نہ ہمیں بتائی, لیکن وہ ایک دم سے اگلے دن سارے ووٹ ڈالنے چلے گئے. بات یہ ہے, گزارش گل ہوتی آ گئی نا, تو اگر یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو دیٹ مینس کہ اٹس اے ون ون سچویشن فار عمران خان. بی بی آپ کی طرف اب ون ون کیوں نہیں ہے رانا صاحب؟ اس لیے نہیں ہے, ٹائم دیکھیں نا, what I mean to say is کہ جو حکومت نے چیزیں لینی ہوتی ہیں, کروانی ہوتی ہیں, وہ کروا بھی لیتی ہے.
ٹھیک ہے, چاہے وہ اپر ہاؤس میں ہو چاہے وہ لوور ہاؤس میں, وہ کامیاب ہو جاتی ہے. اس کے بعد انہوں نے جناب اپنا ٹائم بھی تقریباً 4 سال تو پورے کر لیے, وہ بھی ہو رانا گیا. صاحب, حکومت جو کچھ کروا رہی ہے یا کر رہی ہے, اگر اس سے ان کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے تو مجھے بتا دیں. وہ مجھے نہیں پتا, وہ تو الیکشن ہوں گے, سامنے آ جائے گا. وہ تو الیکشن ہوں گے, ان کو پتا چل جائے گا. آپ کو بتا رہے ہیں, وہ ضمنی الیکشنز اور سرویز آپ کو بتا رہے ہیں کہ کہاں گیا. بالکل ٹھیک ہے, میں وہ بات ہی نہیں کر رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن میں کیا ہوگا. الیکشن میں جو کچھ ہوگا سامنے آ جائے گا. ہاں, ابھی تک ہم حکومت کو گرانے میں فیل ہیں, اپوزیشن حکومت گرانے میں فیل ہے, لیکن باقی اپوزیشن نے ہر وہ کام کیا جو اس نے کرنا ہے. That's my point. That's exactly my point. میں آپ باہر الیکشن آتے ہیں, اس میں آپ بالکل ان کو وائپ آؤٹ کر دیں, پی ٹی آئی کو بالکل ختم ہو جائے پی ٹی آئی, مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ابھی تک ایز آف ناؤ they are surviving. This is what I'm saying. بی بی آپ کی طرف آ رہا ہوں, بی بی آپ آ جائیں, کیونکہ میں نواب صاحب کی طرف بھی جاؤں گا. نواب صاحب نے بہت چیزیں یہاں پہ بتانی ہے ہمیں. جی بی بی, کوئی رسپانس دینا چاہیں گے آپ نواب صاحب کی بات کا, رانا احسان صاحب کی جواب بات کا؟ جی بالکل. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ ان کو چاہیے کہ یہ اپنا نا اسکرپٹ چینج کر لیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہمیں سننے والے ہیں, آپ بھی اپنا اسکرپٹ چینج کر لینا, پی ٹی آئی والے, این آر او والا اور صاحب والا اسکرپٹ آپ لوگ بھی چینج کر لیں, وہ پرانا ہو گیا اور بہت. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ اگلے ٹینیور میں ہم زیادہ شدت سے اسکرپٹ کے ساتھ آئیں گے. یہ اسکرپٹ نہیں ہے, یہ ہمارا ہمیں تو اسی وجہ ہمارا مینڈیٹ, ہمارے مینڈیٹ کی رسپیکٹ ہے یہ کہ این آر او نہ دینا. جو ماضی میں لوگوں نے غلطیاں کی, مشرف کی سارے کام ایک طرف, اور ان کا سب سے بڑا جو میں کہتی ہوں اس قوم کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ جو غلطی تھی یا گناہ تھا, وہ تھا ان لوگوں کو این آر او دینا. یہ دونوں جماعتیں بعد میں جب آئیں تو انہوں نے زیادہ شدت کے ساتھ کرپشن کی, اور انہوں نے جو ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, وہ ریونج انہوں نے عوام سے لیا. اب میں عرض کروں کہ زرداری صاحب نے جو فیڈرل کی جماعت تھی, میں عرض کر لوں, جو فیڈرل کی جماعت تھی, مجھے 2 منٹ صرف دے دیں, 4 منٹ لیں. اس کو انہوں نے انٹیریئر سندھ تک ماشاءاللہ یہ لے کے گئے ہیں, ایک ریجنل جماعت بنایا. آگے ہم انشاءاللہ ان کو وہاں سے بھی انشاءاللہ ہم ٹف ٹائم دیں گے, اور یہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے, اور یہ انہی باتوں کو جاری رکھے. ہیلتھ کارڈ, اس کے علاوہ ہم نے جو ٹرانسپورٹ سروسز دی ہیں کراچی کو, اور کراچی کی انشاءاللہ ہم پہلے لاہور کا جو ماڈل بنا کے, تو کراچی کے عوام بے وقوف نہیں ہے سب سے زیادہ, اگر وہ ٹیکس پیئر ہیں تو ہم ان کو بتائیں گے کہ آفٹر 18th امینڈمنٹ صوبوں کے پاس کیا کیا کچھ ہے, انہوں نے کیا کیا, اور جب وہ کمپیئر کریں گے خود کو کے پی کے اور پنجاب کے ساتھ, تو وہ ان کو ووٹ دیں گے, بڑا اچھے سے دیں گے, بڑی عزت افزائی کر کے دیں گے. اگلی جہاں تک رہ گئی بات, دیکھیں گوگل کے اندر زرداری صاحب کا بھی نام ذرا میرے بھائی ٹائپ کر کے دیکھ لیں. دیکھیں جو پرائم منسٹر عمران خان ہے نا, 25 سالہ سٹرگل کے بعد آئے ہیں, ان کو خدا نہ خواستہ ان کی بیوی کی شہادت کے اوپر یہ حکومت نہیں ملی, یا والدہ کی شہادت کے اوپر پارٹی نہیں ملی, انہوں نے اپنی سٹرگل سے بنائی ہے. محترمہ کی میں بھی عزت کرتی ہوں, بہت زیادہ عزت کرتی ہوں, انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی. زرداری نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ اور اپنی جماعت کے ساتھ, بلاول کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے لیے, اپنی ذات کے لیے کیا کیا آج تک, سوائے بے نظیر صاحبہ کا بیٹا ہونے کے علاوہ, جن کے پیچھے آپ کھڑے ہو کے اگر آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, تو ہم اس ملک کے لیے پرائم منسٹر عمران خان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں ہم. اگلی جہاں تک رہ گئی بات, انہوں نے بات کی جی مہنگائی یہاں پہ ہے سیلریڈ کلاس کے لیے, اس کے لیے جو ہم نے انیشیٹو لیا, آئی ایم ویری ویری تھینکفل ٹو پرائم منسٹر کہ آپ کے ملک کی جو ٹاپ 100 کمپنیز تھی, انہوں نے 939 بلینز کے پروفٹ کمائے ہیں, 260 بلین سٹاک ایکسچینج سے کمایا, 40% پروفٹ زیادہ کمایا میڈیا نے. تو اب میں اے آر وائی کی, گو پیٹرولیم کی, سرین جو ایئر لائن ہے, ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے 50%, 80% اینڈ 60% اپنے سٹاف کی تنخواہیں بڑھائی ہیں. یہی میں اپیل کرتی ہوں کارپوریٹ سے بھی, میڈیا سے بھی, کہ اپنے پروفٹ کے اندر جو آپ کے ورکرز ہیں ان کی سیلریز بڑھائیں. صرف اگر کسی کے اوپر بوجھ ہے مہنگائی کا, تو وہ تنخواہ دار طبقہ ہے, ہم اس کو مانتے ہیں. ہم آگے ایف آئی آئی کے ہم نے بتایا, ایف بی آر کا ہم نے بتایا کہ خالی 250 ارب روپیہ پھنسا ہوا ہے جو سٹے آرڈرز لیے ہوئے ہیں. ہم دست بدستہ ہیں کورٹس کے آگے بھی کہ یہ اس طرح کی فضول قسم کی جو چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ کس وجہ سے اتنا ڈیلے ہے سال ہا سال سے, اور اس ملک کے غریب عوام کا ارب ہا روپیہ پھنسا ہوا ہے. وہی پیسہ ہم سیلریڈ کلاس کے لیے ان کو چاہے راشن میں انسینٹیو دیں یا کچھ کریں. آگے آنے والا جو ہمارا ٹائم ہے اس میں ہم سب سے پہلے جس کو پریفر کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا سیلریڈ کلاس ہے, کیونکہ 1200 سے 1400 ارب روپیہ کسان کو ملا. رورل اکانومی اس وقت بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو بوم کی وجہ سے جو لیبر تھی اس کی ویجز بھی بڑھی, وہ بھی ٹھیک ہے.
टेक्सटाइल की वजह से भी बहुत अच्छे हालात हैं लेबर के, लेकिन जो सैलरीड तबका है वो बिल्कुल इस वक्त मुश्किल में है। उसकी मुश्किल की हमें अच्छा, ये इकोनॉमिक साइड जो है ना, शुरू की बीबी है, इकोनॉमिक साइड जो है ना, ये टेक्सटाइल एंड इकोनॉमिक साइड जो है, ये मैं राना एहसान साहब से बोलूंगा, उसका जवाब वो दे दे, क्योंकि आई पर्सनली थिंक ही इज द एक्सपर्ट ऑन दीस थिंग्स। उसके बाद मैं एक पॉलिटिकल कंक्लूड कर लूं कि देखिए, ये वो दो जमातें हैं जो अच्छी तरह से अपने अमाल के हाथों पिट चुकी हैं और अब इनके पास अवाम को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये अपना एतबार खो चुके हैं। जहां तक हमारी बात है, देखिए, हमें अवाम ने ये मैंडेट दिया खाली 5 साल का। चीज का जवाब नहीं देता वैसे। हम 5 साल मुसरत बीबी, आपने एक चीज का जवाब नहीं दिया मुझे। दसो। मैं तानू पूछा सी, प्लीज पूछे। पहले पूछा सी मैं कि जनाब, इज इट पॉसिबल दैट इमरान खान साहब ये जो इलेक्शंस हैं इनको 6 महीने पहले, जो उनका टाइम पीरियड है उससे पहले अनाउंस कर दें? इज इट पॉसिबल? वो तुसी गोल करके गल देखिए, नहीं, मैं बिल्कुल गोल नहीं कर गई। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है। मैं बता रही हूँ कि हम 5 साल के लिए आए, हम क्यों अर्ली इलेक्शन कॉल करें? अच्छा, चलो, इनको आर पार करने दो ना। ये तो कहते हैं ना कि हम, मतलब कि हमने इनको, हमने वापस भेजना है, हमने घर भेजना है, तो भेजे ये ना, हम क्यों जाएं खुद? अच्छा, चलो ठीक है, मैं तो अर्ली इलेक्शन की बात कर रहा था। आप कह रही हैं अर्ली इलेक्शन नहीं होंगे, नहीं कराएंगे इमरान खान साहब, आप ये कह रही हैं। चलें जी, मैं चलता हूँ जी। अपना नवाब साहब, जरा आप आगे आ जाए। हेल्थ कार्ड आप लोगों ने क्यों नहीं इशू किए? ट्रांसपोर्ट जो है फेडरल गवर्नमेंट सिंध में लेके आई, और टॉप 10 जो यहाँ पे, महंगाई भी ज्यादा है सिंध में। अच्छा जी, महंगाई भी ज्यादा है जी सिंध में जी। और क्यों जी, बताएं जी आप। और इधर जरदारी साहब पे बम्बार्डमेंट करने की कोशिश की है मुसरत बीबी ने। जवाब देना चाहेंगे आप? अपने लीडर के बारे को डिफेंड करें, तो लीडर ही डिफेंड होते न थे, तुसी भी कर लो। मुबशिर भाई, पहले तो आपने सिखानी है 6 महीना पहले जो है इलेक्शन करा सकते हैं। ये 6 घंटे भी नहीं पहले इलेक्शन कराएंगे, 6 घंटे भी नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने पैसे बनाने की, न्याजी ने मशीन बनाई हुई है, और न्याजी ये मशीन बंद नहीं करने वाला, ना उसके ATM की मशीन बंद करने वाले हैं जब तक ये न्याजी के पास पैसे हैं। न्याजी साहब के पास न्याजी, अब भाई न्याजी जो 98 लाख टैक्स भर रहे, तो आप अंदाजा लगाए ना, 10% भर रहे तो 98, ये तो 98 करोड़ तो साल में कमा रहे हैं ना, कहां से कमा रहे हैं? चलो, मैं साथ इसका जवाब ले लूं। 1 मिनट नवाब साहब रुक जाए। हाँ जी बीबी, आप जवाब दे दें। अच्छा, देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हमने तो इनका करप्शन के ऊपर जीना हराम किया हुआ था, ऑपोजिशन में भी और अब भी। ये मुझे बताएं कि जो अकाउंट्स कमेटी किनके पास है? उसको ये अपोजिशन के पास है ना। और मुझे आप भी पता है कि जब हम गोशवारे भरते हैं, एक सेकंड, अपना राना साहब, ये आपके लिए है कि जब हम गोशवारे भरते हैं तो हम अपनी सारी इनकम भी साथ मेंशन कर दें। ये पेपर निकलवाएं और आके चैलेंज करें, मीडिया के सामने रखें। इसमें एक एक चीज आपने लिखी होती है कि ये टैक्स हम किस मद में दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, तो ये PSC में लेके जाएं, पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर, और आके चैलेंज करें। जी नवाब साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ जी नवाब साहब। देखिए जी, मेरी बहन को खुद नहीं पता कि वो परेशान है कि कैसे न्याजी, टॉक शो में तो नहीं ना, नहीं, वो एक आपको हल बता रही है, बीबी हल बता रही है आपको कि अगर आपने इमरान खान को पकड़ना है तो पकड़ लें, ऐसे पकड़ लें। मैं तो मुबशिर भाई ये कर लूंगा ना, मसला नहीं है, खोल के देख लूंगा, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्याजी चाहे क्यों ना इसका डबल ट्रिपल भी टैक्स में दे दे, वो अवाम पूछ रही है, और अवाम के पास जो है ना, अवाम के पास वो उन्होंने हालत छोड़ी नहीं है कि वो पेपर खोल के पढ़ सके, क्योंकि वो बेचारे भूख से मर रहे हैं। और खसूसन जो PTI के सपोर्टर्स है ना, जिन्होंने इनको वोट दिया था, वो ऐसे हाथ फैला फैला के बदुआ इनको देते, तो वो कभी ना कभी लगेंगी। क्योंकि जो भूखा सो रहा है ना, जिसकी माँ अपने बच्चे को भूखा सोते हुए देख रही है, इनकी करप्शन, इनकी महंगाई की वजह से, तो वो कभी भी इनको बख्श करने वाले नहीं है। मेरी बहन बड़ी खुश है कि वो गो के साथ क्या हो गया और ARY ने कितना प्रॉफिट कमा लिया। इनका इंटरेस्ट ही इनमें है, क्योंकि ये सारे इनके जो माफिया हैं, इनके जो ATMs हैं, वो इन कंपनीज में पार्टनर है। तो जब वो कंपनीज कमाती हैं, ये खुश होते हैं, ये नहीं सोचते कि गरीब का क्या हालत हुई है, मुल्क का पट्टा बैठ के उनकी फिक्र। गो को ये मुबारकबाद जरूर देंगी। अच्छा ठीक है जी, अब गो को तो मुबारक दे रही है, उन लोगों का क्या होगा आपको जिन्होंने वोट दिए? हमारे को चलो ठीक है, भूख पे सर्वाइव कर रही है, और जिन्होंने आपको वोट दिया चंद, वो बेचारे कहां जाएंगे? आप बात करिए। एक मिनट, बीबी कुछ कहना चाह रही है। रान साहब, मैं उस पे आ रहा हूं आपके पास। बीबी कुछ चीज ऐड करना चाह रही हैं आप?
میں یہ کہہ رہی ہوں Very کہ quickly. پرائیویٹ سیکٹر ملٹی نیشنل کمپنیز جنہوں نے بہت زیادہ پروفٹس کمائے ہیں، پرائم منسٹر نے ان کو ریکویسٹ کی اور لوگ کر رہے ہیں، لوگ اپنے پروفٹس کے ساتھ اپنے امپلائیز کی کو ان کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں، بیکاز یہ وہ احسان نہیں کریں، ان کا حق ہے. اور یس ان کو جو ہے میں اس لیے مبارکباد دے رہی ہوں ہے کہ کمپنیز کو کہ کمپنیز اپنے پروفٹ شیئرنگ کریں. انہوں نے کیا کیا؟ سندھ حکومت واحد حکومت ہے پورے وہ بھی پاکستان میں بتا دیتی ہوں. سندھ حکومت واحد حکومت ہے اس ٹائم پر جس نے گورنمنٹ امپلائیز کی سیلریز بڑھائیں اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے فکس کر دیا منیمم ویج. کیا یہ تک بوزدار نہیں کر سکتا تھا یا ان کا کے پی کے میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا کیا؟ جب تک لائن اور ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوگی اس وقت تک پرابلمز رہیں گی، سچویشن رہے گی، اور اس کو ہینڈل کیا جائے تو بہتر ہے، جتنی جلد ہو سکے بہتر ہے. ادروائز یہ لوگوں کے جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اپوزیشن کوئی ایشوز کریٹ نہیں کر سک رہی. عمران صاحب پورا وہ سیگمنٹ بی بی نے رکھا نا سامنے، اکنامک اچیومنٹس جو اپنی بتائی ہیں بی بی نے پی ٹی آئی کی حکومت کے بارے میں، وہ آپ سے زیادہ میرے خیال میں اس وقت پینل میں کوئی اچھے طریقے سے نہیں بتا سکتا. میں اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا پاکستان کو، وہ روپے کی قدر کا ہے. اور وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ہے کیونکہ 9 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہلے 6 مہینے میں آ چکا ہے. اور اگر اسی کو آپ ڈبل کر لیں اگلے 6 ماہ میں بھی، جو صورتحال ہے وہ وہی ہے جو 2018 کو جس کو یہ کہتے تھے کہ 19 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ گیا، سیم وہی سچویشن میں آج ہم جانے لگے ہیں. یہ میں آپ کو رانا صاحب پہلے بتا دوں یہ ہونے لگا ہے. اور ان کو کم از کم میں پھر ریپیٹ کروں گا 16 سے 17 ارب ڈالر ابھی قرضہ باہر سے یہ لیں گے تو پھر یہ روپے کی قدر جس پہ کھڑی ہے کھڑی رہے گی، ورنہ یہ 200 کراس کرے گی. پاکستان کی کرنسی جو یہ جب یہ فائنینشیل ایئر سٹارٹ ہوا تھا 158 روپیز پہ تھی، جب یہ 31 دسمبر آیا 6 ماہ میں وہ 178 پہ آ گئی. اچھا یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں دگنی مہنگائی ہے. ان کی جتنی باتیں ہیں دیکھیں میری سمجھ سے میں بالاتر ہے کہ اگر کوئی 10 لاکھ لوگوں نے پیسہ کما لیا پاکستان میں تو پیچھے جو 22 کروڑ عوام پڑی ہے اس کا کیا؟ وہ تو بھوکی مر رہی ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ 70% مہنگائی ہو چکی ہے 3.5 سالوں میں. آمدن لوگوں کی 15-20% سے نہیں بڑھی. لوگوں کا بجٹ آؤٹ ہے. لوگوں کی پرچیزنگ پاور، قوت خرید ختم ہو چکی ہے. لوگ اپنے کھانے پینے کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہے. اور وہ بچوں کی سکول کی فیس یا یہ جو بجلی ابھی 10 روپے یہ پیٹرول بڑھانے جا رہے ہیں. ابھی یہاں بجلی مہنگی ہونی ہے، ابھی گیس مہنگی ہونی ہے، ابھی یہ جو منی بجٹ کا تحفہ انہوں نے عوام کو دیا ہے اس کے امپیکٹ آنے. اور یہ پتہ نہیں کس دنیا میں یہ ان کو کون سا یہ جو نشہ، یہ طاقت کے نشے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو حقائق کا پتہ ہی نہیں ہے کہ عوام کس مشکل سے گزر رہی ہے. یہ کہتے ہیں جی ایگریکلچر والے بڑے خوش ہیں، جو کسان ہیں وہ بڑے خوش ہیں. کسان کی اگر آپ نے منیمم پرچیز پرائز بڑھائی ہے، کوئی 33% کہتا ہے، کوئی 30% کہتا ہے، تو اس کی جو ان پٹ کاسٹ ہے وہ 40% بڑھ گئی ہے. ابھی جو اس کو بچت ہے اس سے وہ ڈی اے پی کی بوریاں نہیں خرید سکتا، یوریا شارٹ ہے. تو یہ اگر یہاں بیٹھے سمجھتے ہیں کہ ان کو اگلا ٹینیور بھی مل جائے گا، کس بنیاد پہ ملے گا بھائی؟ آپ نے کیا دیا ہے عوام کو؟ ساری تختیاں آپ لگا رہے ہیں پچھلے پروجیکٹس کے اوپر، ٹھکا ٹھک تختیاں لگا رہے ہیں. اور یہ جس کو آپ انصاف کارڈ کہتے ہیں، صحت کارڈ کہتے ہیں، وہ کے پی کے میں پٹ چکا ہے. اس کے بعد وہ کے پی کے میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد عوام نے آپ کو رد کیا ہے. یہ جو کارڈ پرنٹ کر کے آپ بانٹی جا رہے ہیں اور یہ جو آپ کے سوکھے بھوکے بیانیے، ان سے عوام کا پیٹ نہیں بھرنے لگا. اور میں آپ کو بتا دوں آج یہ جو کرپشن پرسپشن انڈیکس جو یہ 140 پہ گئی ہے، اس کی جو مرضی آپ اس کی صفائی دیں، جو مرضی بیانیہ آپ ٹی وی پہ دیں، بار بار دیں، لوگ رشوت دے رہے ہیں. اور رشوت کا ریٹ 4 گنا ہو چکا ہے. لوگوں کو پتہ نظر آ رہا ہے کہ کیا لگ رہا ہے کیا نہیں لگ رہا. تو آپ کے بیانیوں سے فرق نہیں پڑے گا بھائی. یہ تو عوام جو جھیل رہی ہے اس میں کوئی امپروومنٹ آئے گی تو فرق پڑے گا. تو میں آپ کو بتا دوں یہ جتنی آپ کی باتیں ہیں یہ بے معنی ہے. حقائق یہ کہ عوام مشکل ترین وقت سے گزر رہی ہے اور وہ وقت ابھی رکا نہیں ہے. اگلے 6 ماہ میں خدا نہ خواستہ اگر ڈالر 200 کراس کر جاتا ہے تو کہاں جائے گی مہنگائی؟ کیسے کنٹرول کریں گے؟ چلے اچھا جی بی بی 200 سے اوپر ڈالر جا رہا ہے یا 200 تک پہنچ رہا ہے ڈالر؟
دیکھیں جی سب سے پہلے تو جب یہ چھوڑ کے گئے تھے تو یہ اب ہمیں کہتے ہیں جی اس وقت کی بات ہی نہ کرے، بیکاز اس چیز کا لنک ہے جو آج اس ملک کی جو قرضوں کی یہ بات کریں، صرف میں اس کے ساتھ لنک کروں گی، باقی الحمدللہ سارے ہمارے جو اکانومی کے اشاریے ہیں وہ بہتر ہیں، وہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، وہ بلومبرگ اکانومسٹ ورلڈ بینک کے وہ بتا رہے ہیں کہ 5.37% جو ہم نے شرح نمو اچیو کی ہے، جو ہماری جی ڈی پی، یہ سسٹینیبل ہے۔ ان کی طرح ببل اکانومی یہ جس طرح سے چھوڑ کے گئے تھے کہ یہ آرٹیفیشل، اور جس طرح سے یہ اس میں ڈالرز آرٹیفیشل طریقے سے پھینک رہے تھے، اور جب یہ گئے تو وہ ٹوٹل کولیپس کر گئے، اور ٹیکنیکلی یہ اس ملک کو ڈیفالٹ کر کے گئے تھے۔ کس طرح سے کہ آپ کے پاس 3 ماہ کی انوینٹری کے یعنی کہ امپورٹ کے پیسے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، وہ ہم پہلے کئی دفعہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ میری ایک گزارش، چھوٹی سی گزارش، آپ ضرور کمپلیٹ کریں، میری چھوٹی سی گزارش۔ مائی کوسچن از کہ what رانا احسان از سیئنگ کہ اگر اسی طرح کام چلتا رہا تو اگلے 4-6 مہینے میں ڈالر جو ہے 200 یا اس سے اوپر چلا جائے گا۔ مجھے اس کا ذرا کائنڈلی اگر جواب دے دیں ویری کوئکلی، میں ٹائم یہاں پہ آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر۔ جی نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ تو اسی طرح جیسے کرونا کے اندر تباہی چاہتے تھے، جو ان کی خواہشات ہیں وہ انشاءاللہ پوری نہیں ہوں گی۔ اور کے پی کے اندر ہمارا ووٹ بینک بڑا ہے، ولیج کاؤنسل میں بھی، تحصیل لیول پہ بھی نمبر آف سیٹس کم ہوئی ہیں، لیکن یہ دونوں جماعتیں تو کہیں ہیں ہی نہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ لیکن آپ ڈالر کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں، آپ دونوں جماعتوں نے کیا لیا؟ لیکن آپ ڈالر کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، 200 یا 200 سے اوپر نہیں جائے گا، یہ آپ کہہ رہی ہیں۔ اچھا چلیں بالکل بھی نہیں انشاءاللہ۔ اوکے نواب صاحب، ویری کوئکلی یو سی دس تھنگ ہیپننگ، ویری کوئکلی وائنڈنگ ریمارکس کہ جناب آپ کو ڈالر اگلے 4-6 مہینے میں 200 یا اس سے اوپر جاتا ہوا نظر آتا ہے جیسے رانا احسان کہہ رہے ہیں؟ بالکل جی، جس طرح سے حالات جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں 6 مہینے نہیں پر 2 سے 3 مہینے میں یہ ڈالر کو 200 کراس کرائیں گے۔ اگر یہی پالیسیز عمران نیازی کی رہیں اور اگر نیازی کو کچھ نہ کچھ عقل نہ آئی تو بہت حالت خراب ہونے والی ہے۔ زرداری صاحب آگے تو پھر 50 روپے کا ہو جائے گا۔ صحیح، زرداری صاحب آگے تو 50 روپے کا ہو جائے گا، وہ کیسے؟ ہاں ان کا مطلب یہی ہے، پتہ نہیں کیسے اپنا ڈالر چھاپیں گے زرداری صاحب۔ زرداری صاحب کے وقت میں ڈالر کہاں تھا اور آج کہاں ہے؟ آج زرداری صاحب کو عمران خان کی مہربانی ہے کہ عمران خان آپ یہ بتائیں پیپلز پارٹی کہاں تھی اور آج کہاں ہے؟ کے آنے کے بعد، نیازی کے آنے کے بعد I'll have to wind up over here. I'm really sorry about this thing that مجھے یہاں پہ abruptly تھوڑا سا وائنڈنگ کی طرف جانا پڑے گا بیکاز مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہو گیا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے۔ جاتے جاتے صرف یہ ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ جب تک لائن اور ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوگی اس وقت تک پرابلمز رہیں گی، سچویشن رہے گی، اور اس کو ہینڈل کیا جائے تو بہتر ہے، جتنی جلد ہو سکے بہتر ہے۔ ادروائز یہ لوگوں کے جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اپوزیشن کوئی ایشوز کریٹ نہیں کر سک رہی، لیکن لوگوں کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔